तवारीख की दूसरी किताब 28वां बाब। आखिर 20 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 16 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वो ना किया जो खुदावंद की नज़र में दुरुस्त है, जैसा उसके बाप दाऊद ने किया था, बल्कि इसराइल के बादशाहों की राहों पर चला और बालीम की ढाली हुई मूर्तें भी बनवाईं। इसके सिवा उसने हनूम के बेटे की वादी में बखूर जलाया और उन कौमों के नफरती दस्तूरों के मुताबिक जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के सामने से खारिज किया था, अपने ही बेटों को आग में झोंका। उसने ऊंचे मकामों और पहाड़ों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे कुर्बानियाँ की और बखूर जलाया। इसलिए खुदावंद उसके खुदा ने उसको शाह आराम के हाथ में कर दिया। सो उन्होंने उसे मारा और उसके लोगों में से असीरों की भेड़ ले गए और उनको दमिश्क में लाए, और वो शाह इसराइल के हाथ में भी कर दिया गया, जिसने उसे मारा और बड़ी खून रेजी की। और फ़ेका बिन रमलिया ने एक ही दिन में यहूदा में से 1,20,000 को, जो सब के सब सूरमा थे, कत्ल किया, क्योंकि उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को छोड़ दिया था। और ज़िक्री ने, जो इफ्राइम का एक पहलवान था, मासिया शहजादे को और महल के नाजिम अज़रिकाम को और बादशाह के वज़ीर अलकाना को मार डाला। और बनी इसराइल अपने भाइयों में से 2 लाख औरतों और बेटे बेटियों को असीर करके ले गए और उनका बहुत सा माल लूट लिया और लूट को सामरिया में लाए। लेकिन वहाँ खुदावंद का एक नबी था जिसका नाम उदिद था। वो उस लश्कर के इस्तकबाल को गया जो सामरिया को आ रहा था, और उनसे कहने लगा, देखो, इसलिए कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा यहूदा से नाराज़ था, उसने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया, और तुमने उनको ऐसे तैश में कत्ल किया है जो आसमान तक पहुंचा। और अब तुम्हारा इरादा है कि बनी यहूदा और यरूशलेम को अपने गुलाम और लौंडियां बनाकर उनको दबाए रखो। लेकिन क्या तुम्हारे ही गुनाह जो तुमने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ किए हैं तुम्हारे सर नहीं हैं? सो तुम अब मेरी सुनो, और उन असीरों को जिनको तुमने अपने भाइयों में से असीर कर लिया है, आज़ाद करके लौटा दो, क्योंकि खुदावंद का कहर शदीद तुम पर है। तब बनी इफ्राइम के सरदारों में से अजरिया बिन यहू हनान और बरकिया बिन मसलिमौत और यहज़किया बिन सलूम और अमासा बिन खदली इनके सामने जो जंग से आ रहे थे खड़े हो गए, और उनसे कहा कि तुम असीरों को यहाँ नहीं लाने पाओगे, क्योंकि जो तुमने ठाना है उससे हम खुदावंद के गुनहगार बनेंगे, और हमारे गुनाह और ख़ताएँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमारी ख़ता बड़ी है और इसराइल पर कहर शदीद है। सो उन हथियारबंद लोगों ने असीरों और माले गनीमत को अमीरों और सारी जमात के आगे छोड़ दिया। और वो आदमी जिनके नाम मज़कूर हुए उठे और असीरों को लिया, और लूट के माल में से उन सबों को जो उनमें नंगे थे लिबास से आरास्ता किया, और उनको जूते पहनाए, और उनको खाने पीने को दिया, और उन पर तेल मला, और जितने उनमें कमज़ोर थे उनको गधों पर चढ़ाकर खजूर के दरख्तों के शहर यरहू में उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब सामरिया को लौट गए। उस वक्त आखिज बादशाह ने असूर के बादशाहों के पास कहला भेजा कि उसकी मदद करें, इसलिए कि अदूमियों ने फिर चढ़ाई करके यहूदा को मार लिया और असीरों को ले गए थे। और फिलिस्तियों ने भी नशेब की ज़मीन के और यहूदा के जनूब के शहरों पर हमला करके बैत शम्स और एलून और जदीरोत को और शौको और उसके देहात को और तिमना और उसके देहात को और जिमसू और उसके देहात को भी ले लिया था और उनमें बस गए थे, क्योंकि खुदावंद ने शाह इसराइल आखज़ के सबब से यहूदा को पस्त किया, इसलिए कि उसने यहूदा में बेहयाई की चाल चल कर खुदावंद का बड़ा गुनाह किया था। और शाह असूर तिलगत पलनासर उसके पास आया, पर उसने उसको तंग किया और उसकी कुमकना की, क्योंकि आखज़ ने खुदावंद के घर और बादशाह और सरदारों के महलों से माल लेकर शाह असूर को दिया, तो भी उसकी कुछ मदद ना हुई। और अपनी तंगी के वक्त में भी उसने, यानी इसी आखिज़ बादशाह ने, खुदावंद का और भी ज़्यादा गुनाह किया, क्योंकि उसने दमिश्क के देवताओं के लिए जिन्होंने उसे मारा था कुर्बानियाँ की, और कहा, चूँकि आराम के बादशाहों के माबूदों ने उनकी मदद की है, सो मैं
ان کے لیے قربانی کروں گا تاکہ وہ میری مدد کریں، لیکن وہ اس کی اور سارے اسرائیل کی تباہی کا باعث ہوئے۔ اور آخذ نے خدا کے گھر کے برتنوں کو جمع کیا اور خدا کے گھر کے برتنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور خداوند کے گھر کے دروازوں کو بند کیا اور اپنے لیے یروشلم کے ہر کونے میں مذبے بنائے اور یہودا کے ایک ایک شہر میں غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کے لیے اونچے مقام بنائے، اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو غصہ دلایا، اور اس کے باقی کام اور اس کے سب طور طریقے شروع سے آخر تک یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور آخذ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے شہر میں یعنی یروشلم میں دفن کیا، کیونکہ وہ اسے اسرائیل کے بادشاہوں کی قبروں میں نہ لائے، اور اس کا بیٹا حزقیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ تواریخ کی دوسری کتاب 29واں باب۔ حزقیہ 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ابیہ تھا جو زکریا کی بیٹی تھی۔ اس نے وہی کام جو خداوند کی نظر میں درست ہے، ٹھیک اسی کے مطابق جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا کیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں خداوند کے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان کی مرمت کی، اور وہ کاہنوں اور لاویوں کو لے آیا اور ان کو مشرق کی طرف میدان میں اکٹھا کیا، اور ان سے کہا، اے لاویوں میری سنو، تم اب اپنے کو پاک کرو اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو پاک کرو، اور اس پاک مقام میں سے ساری نجاست کو نکال ڈالو، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا اور جو خداوند ہمارے خدا کی نظر میں برا ہے وہی کیا، اور خدا کو چھوڑ دیا اور خداوند کے مسکن سے منہ پھیر لیا اور اپنی پیٹھ اس کی طرف کر دی، اور اسارے کے دروازوں کو بھی بند کر دیا اور چراغ بجھا دیے، اور اسرائیل کے خدا کے مقدس میں نہ تو بخور جلایا اور نہ سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ اس سبب سے خداوند کا قہر یہودا اور یروشلم پر نازل ہوا، اور اس نے ان کو ایسا حوالے کیا کہ مارے مارے پھریں اور حیرت اور سسکار کا باعث ہوں، جیسا تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ دیکھو، اسی سبب سے ہمارے باپ دادا تلوار سے مارے گئے، اور ہمارے بیٹے بیٹیاں اور ہماری بیویاں اسیری میں ہیں۔ اب میرے دل میں ہے کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے ساتھ عہد باندھوں تاکہ اس کا قہر شدید ہم پر سے ٹل جائے۔ اے میرے فرزندو، تم اب غافل نہ رہو، کیونکہ خداوند نے تم کو چن لیا ہے کہ اس کے حضور کھڑے ہو اور اس کی خدمت کرو اور اس کے خادم بنو اور بخور جلاؤ۔ تب یہ لاوی اٹھے، یعنی بنی کہات میں سے مہد بن اماسی اور یوئیل بن عزریہ، اور بنی مراری میں سے کیس بن عبدی اور عزریہ بن یہلیل، اور جرسونیوں میں سے یواخ بن ذمہ، اور عدن بن یواخ بن علی صفن میں سے سمری اور یوئیل، اور بنی آسب میں سے زکریہ اور متنیہ، اور بنی حیمان میں سے یہیل اور سمئی، اور بنی یدتون میں سے سمیہ اور عزیل۔ اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو اکٹھا کر کے اپنے کو پاک کیا، اور بادشاہ کے حکم کے موافق جو خداوند کے کلام کے مطابق تھا، خداوند کے گھر کو پاک کرنے کے لیے اندر گئے، اور کاہن خداوند کے گھر کے اندرونی حصے میں اسے پاک صاف کرنے کو داخل ہوئے، اور ساری نجاست کو جو خداوند کی ہیکل میں ان کو ملی نکال کر باہر خداوند کے گھر کے صحن میں لے آئے، اور لاویوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ اسے باہر کدرون کے نالے میں پہنچا دے۔ اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو انہوں نے تقدیس کا کام شروع کیا، اور اس مہینے کی 8ویں تاریخ کو خداوند کے اسارے تک پہنچے، اور انہوں نے 8 دن میں خداوند کے گھر کو پاک کیا۔ سو پہلے مہینے کی 16ویں تاریخ کو اسے تمام کیا۔ تب انہوں نے محل کے اندر حزقیہ بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے خداوند کے سارے گھر کو اور سوختنی قربانی کے مذبح کو اور اس کے سب ظروف کو اور نذر کی روٹیوں کی میز کو اور اس کے سب ظروف کو پاک صاف کر دیا۔ اس کے سوا ہم نے ان سب ظروف کو جن کو آخذ بادشاہ نے اپنے دور سلطنت میں خطا کے رد کر دیا تھا پھر تیار کر کے ان کو مقدس کیا ہے، اور دیکھ وہ خداوند کے مذبح کے سامنے ہیں۔ تب حزقیہ بادشاہ سویرے اٹھ کر اور شہر کے رئیسوں کو فراہم کر کے خداوند کے گھر کو گیا
اور وہ 7 بیل اور 7 مینڈھے اور 7 برے اور 7 بکرے مملکت کے لیے اور مقدس کے لیے اور یہودا کے لیے خطا کی قربانی کے واسطے لے آئے۔ اور اس نے کاہنوں یعنی بنی ہارون کو حکم کیا کہ ان کو خداوند کے مذبح پر چڑھائیں۔ سو انہوں نے بیلوں کو ذبح کیا اور کاہنوں نے خون کو لے کر اسے مذبح پر چھڑکا۔ پھر انہوں نے مینڈھوں کو ذبح کیا اور خون کو مذبح پر چھڑکا، اور بروں کو بھی ذبح کیا اور خون مذبح پر چھڑکا، اور وہ خطا کی قربانی کے بکروں کو بادشاہ اور جماعت کے آگے نزدیک لے آئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ ان پر رکھے۔ پھر کاہنوں نے ان کو ذبح کیا اور ان کے خون کو مذبح پر چھڑک کر خطا کی قربانی کی، تاکہ سارے اسرائیل کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ بادشاہ نے فرمایا تھا کہ سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی سارے اسرائیل کے لیے چڑھائی جائے۔ اور اس نے داؤد اور بادشاہ کے غیب بین جاد اور ناتن نبی کے حکم کے مطابق خداوند کے گھر میں لاویوں کو جھانج اور ستار اور بربت کے ساتھ مقرر کیا، کیونکہ یہ نبیوں کی معرفت خداوند کا حکم تھا۔ اور لاوی داؤد کے باجوں کو اور کاہن نرسنگوں کو لے کر کھڑے ہوئے، اور حزقیہ نے مذبح پر سوختنی قربانی چڑھانے کا حکم دیا۔ اور جب سوختنی قربانی شروع ہوئی تو خداوند کا گیت بھی نرسنگوں اور شاہ اسرائیل داؤد کے باجوں کے ساتھ شروع ہوا، اور ساری جماعت نے سجدہ کیا، اور گانے والے گانے اور نرسنگے والے نرسنگے پھونکنے لگے، جب تک سوختنی قربانی جل نہ چکی۔ یہ سب ہوتا رہا، اور جب وہ قربانی چڑھا چکے تو بادشاہ اور اس کے ساتھ سب حاضرین نے جھک کر سجدہ کیا۔ پھر حزقیہ بادشاہ اور رئیسوں نے لاویوں کو حکم کیا کہ داؤد اور آصف غیبین کے گیت گا کر خداوند کی حمد کریں، اور انہوں نے خوشی سے مدح سرائی کی اور سر جھکائے اور سجدہ کیا۔ اور حزقیہ کہنے لگا کہ اب تم نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے پاک کر لیا ہے، سو نزدیک آؤ اور خداوند کے گھر میں ذبیحے اور شکر گزاری کی قربانیاں لاؤ۔ تب جماعت ذبیحے اور شکر گزاری کی قربانیاں لائی، اور جتنے دل سے راضی تھے سوختنی قربانیاں لائے۔ اور سوختنی قربانیوں کا شمار جو جماعت لائی یہ تھا 70 بیل اور 100 مینڈے اور 200 برے، یہ سب خداوند کی سوختنی قربانی کے لیے تھے۔ اور مقدس کیے ہوئے جانور یہ تھے 600 بیل اور 3000 بھیڑ بکریاں، مگر کاہن ایسے تھوڑے تھے کہ وہ ساری سوختنی قربانی کے جانوروں کی کھالیں اتار نہ سکے، اس لیے ان کے بھائی لاویوں نے ان کی مدد کی جب تک کام تمام نہ ہو گیا۔ اور کاہنوں نے اپنے کو پاک نہ کر لیا، کیونکہ لاوی اپنے آپ کو پاک کرنے میں کاہنوں سے زیادہ راست دل تھے۔ اور سوختنی قربانیاں بھی کثرت سے تھیں، اور ان کے ساتھ سلامتی کی قربانیوں کی چربی اور سوختنی قربانیوں کے تپاون تھے۔ یوں خداوند کے گھر کی خدمت کی ترتیب درست ہوئی، اور حزقیہ اور سب لوگ اس کام کے سبب سے جو خدا نے لوگوں کے لیے تیار کیا تھا باغ ہوئے، کیونکہ وہ کام یک بارگی کیا گیا تھا۔ تواریخ کی دوسری کتاب 30واں باب۔ اور حزقیہ نے سارے اسرائیل اور یہودا کو کہلا بھیجا، اور افرایم اور منسی کے پاس بھی خط لکھ بھیجے کہ وہ خداوند کے گھر میں یروشلیم کو خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے عید فصح کرنے کو آئیں، کیونکہ بادشاہ اور سرداروں اور یروشلیم کی ساری جماعت نے دوسرے مہینے میں عید فصح منانے کا مشورہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت اسے اس لیے نہیں منا سکے کہ کاہنوں نے کافی تعداد میں اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا، اور لوگ بھی یروشلیم میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے، اور یہ بات بادشاہ اور ساری جماعت کی نظر میں اچھی تھی۔ سو انہوں نے حکم جاری کیا کہ بیرسبا سے دان تک سارے اسرائیل میں منادی کی جائے کہ لوگ یروشلیم میں آ کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے عید فصح کریں، کیونکہ انہوں نے ایسی بڑی تعداد میں اس کو نہیں منایا تھا جیسے لکھا ہے۔ سو ہرکار بادشاہ اور اس کے سرداروں میں سے خط لے کر بادشاہ کے حکم کے موافق سارے اسرائیل اور یہودا میں پھرے اور کہتے گئے، اے بنی اسرائیل، ابراہم اور اسحاق اور اسرائیل کے خداوند خدا کی طرف پھر رجوع لاؤ، تاکہ وہ تمہارے باقی لوگوں کی طرف جو اسور کے بادشاہوں کے ہاتھ سے بچ رہے ہیں پھر متوجہ ہو۔
اور تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کی مانند مت ہو جنہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی نافرمانی کی یہاں تک کہ اس نے ان کو چھوڑ دیا کہ برباد ہو جائیں جیسا تم دیکھتے ہو۔ پس تم اپنے باپ دادا کی مانند گردن کش نہ بنو بلکہ خداوند کے تابع ہو جاؤ اور اس کے مقدس میں آؤ جسے اس نے ہمیشہ کے لیے مقدس کیا ہے، اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو تاکہ اس کا قہر شدید تم پر سے ٹل جائے، کیونکہ اگر تم خداوند کی طرف پھر رجوع لاؤ تو تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے اپنے اسیر کرنے والوں کی نظر میں قابل رحم ٹھہریں گے اور اس ملک میں پھر آئیں گے، کیونکہ خداوند تمہارا خدا غفور و رحیم ہے، اور اگر تم اس کی طرف پھرو تو وہ تم سے اپنا منہ پھیر نہ لے گا۔ سو ہرکار افرایم اور منسی کے ملک میں شہر بشہر ہوتے ہوئے زبولون تک گئے، پر انہوں نے ان کا تمسخر کیا اور ان کو ٹھٹھوں میں اڑایا۔ پھر بھی آشر اور منسی اور زبولون میں سے بعض لوگوں نے فروتنی کی اور یروشلم کو آئے، اور یہودا پر بھی خداوند کا ہاتھ تھا کہ ان کو یک دل بنا دے تاکہ وہ خداوند کے کلام کے مطابق بادشاہ اور سرداروں کے حکم پر عمل کرے۔ سو بہت سے لوگ یروشلم میں جمع ہوئے کہ دوسرے مہینے میں فطیری روٹی کی عید کریں۔ یوں بہت بڑی جماعت ہو گئی اور وہ اٹھے اور ان مذہبوں کو جو یروشلم میں تھے اور بخور کی سب قربان گاہوں کو دور کیا اور ان کو کدرون کے نالے میں ڈال دیا۔ پھر دوسرے مہینے کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے فسح کو ذبح کیا، اور کاہنوں اور لاویوں نے شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا اور خداوند کے گھر میں سوختنی قربانیاں لائے، اور وہ اپنے دستور پر مرد خدا موسیٰ کی شریعت کے مطابق اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے، اور کاہنوں نے لاویوں کے ہاتھ سے خون لے کر چھڑکا، کیونکہ جماعت میں بتیرے ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا، اس لیے یہ کام لاویوں کے سپرد ہوا کہ وہ سب ناپاک شخصوں کے لیے فسح کے بروں کو ذبح کریں تاکہ وہ خداوند کے لیے مقدس ہوں، کیونکہ افرایم اور منسی اور اشکار اور زبولون میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا، تو بھی انہوں نے فسح کو جس طرح لکھا ہے اس طرح سے نہ کھایا، کیونکہ حزقیہ نے ان کے لیے یہ دعا کی تھی کہ خداوند جو نیک ہے ہر ایک کو، جس نے خدا اپنے باپ دادا کے خدا کی طلب میں دل لگایا ہے، معاف کرے، گو وہ مقدس کی طہارت کے مطابق پاک نہ ہوا ہو۔ اور خداوند نے حزقیہ کی سنی اور لوگوں کو شفا دی، اور جو بنی اسرائیل یروشلم میں حاضر تھے انہوں نے بڑی خوشی سے 7 دن تک عید فطیر منائی، اور لاوی اور کاہن بلند آواز کے باجوں کے ساتھ خداوند کے حضور گا گا کر ہر روز خداوند کی حمد کرتے رہے۔ اور حزقیہ نے سب لاویوں سے جو خداوند کی خدمت میں ماہر تھے تسلی بخش باتیں کی، سو وہ عید کے 7ویں دن تک کھاتے اور سلامتی کے ذبیحوں کی قربانیاں چڑھاتے، اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور اقرار کرتے رہے۔ پھر ساری جماعت نے اور 7 دن ماننے کا مشورہ کیا، اور خوشی سے اور 7 دن مانے، کیونکہ شاہ یہودا حزقیہ نے جماعت کو قربانیوں کے لیے 1000 بچھڑے اور 7000 بھیڑیں عنایت کی، اور سرداروں نے جماعت کو 1000 بچھڑے اور 10,000 بھیڑیں دیں، اور بہت سے کاہنوں نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اور یہودا کی ساری جماعت نے، کاہنوں اور لاویوں سمیت، اور اس ساری جماعت نے جو اسرائیل میں سے آئی تھی، اور ان پردیسیوں نے جو اسرائیل کے ملک سے آئے تھے اور یہودا میں رہتے تھے، خوشی منائی۔ سو یروشلم میں بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ شاہ اسرائیل سلیمان بن داؤد کے زمانے سے یروشلم میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ تب لاوی کاہنوں نے اٹھ کر لوگوں کو برکت دی، اور ان کی سنی گئی، اور ان کی دعا اس کے مقدس مکان آسمان تک پہنچی۔